क्या बात والنار ईरानी Iran فترة النفط في منطقة قوقعية अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ते नज़र के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है मशरक़ वस्ती की, और ज़ाहिर है इसकी जो मुतासरीन में पूरी दुनिया की मईशत भी मुतासर हो रही है। और जब हम इस गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं, तो ऐसे में ये ख़बर भी हमारे सामने है कि पाकिस्तान ने जिस तरह से सालिसी का किरदार अदा किया, पैगाम रसानी का किरदार अदा किया, और एक आर्ज़ी जंगबंदी जो है ईरान बामुकाबला अमरीका और इज़राइल, इसके दरमियान होती भी हमें नज़र आई है। अ, इसके अहदाफ़ क्या थे? कौन कामयाब हुआ है? कौन कामयाब नहीं हुआ है? इसी के ऊपर हमने बात भी करनी है। लेकिन सबसे बढ़कर ये कि जो ईरान की तरफ से बिलख़ुसूस जो 10 नुकात दिए गए हैं, कि ये होंगे तो मुस्तकिल अमन की तरफ भी जाया जा सकता है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जैसा कि रिपोर्ट मीडिया के अंदर रिपोर्ट भी हुआ ये बयान, कि ईरान की तरफ से जो नुकात दिए गए हैं, ठीक है, उनके ऊपर बात की जा सकती है, काबिल अमल है। लेकिन वो वाक़ई किस हद तक काबिल अमल होंगे अमेरिका के लिए या इज़राइल के लिए, इन क़ुव्वतों के लिए, क्योंकि मामला ही इन्हीं की वजह से रुकावट आ रहा था। और फिर हासिल क्या किया है, जो सबसे बड़ी बहस है कि इस जंग से जो कि 30 से ज़ायद तकरीबन 40 दिन तक ये मामला चला, इस जंग से अमेरिका ने क्या हासिल किया है, इज़राइल ने क्या हासिल किया है, और ईरान किस हद तक कामयाब रहा है। तो ये तमाम तर चीज़ों के ऊपर हमने बात करनी है। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है, हमने अ, मौज़ू इसलिए इस इंतखाब के लिए है, जो हम समझ रहे हैं कि जिस तरह से आलमी सतह के ऊपर सिफारतकारी को जो शदीद पैमाने के ऊपर झटका पहुँचा था, मुतासिर हुई थी, और आलमी सतह के ऊपर जो एक तासुर मज़ीद उभर कर सामने आ गया था कि यहाँ पर सिफारतकारी कुछ भी नहीं है, बल्कि जिसके पास ताकत है वो सब कुछ कर सकता है। यहाँ पर जितने आप आलमी इदारे भी बना लें, क्योंकि एक नहीं 2 बार बल्कि ईरान के साथ यही हुआ कि मुज़ाकरात की टेबल पर थे, और जब ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई है, और पाकिस्तान ने दीगर ममालिक जिन्होंने सालिसी का किरदार अदा किया, पैगाम रसानी का किरदार अदा किया, उन्होंने एक बार फिर से सिफारतकारी को भी मौका दिया है। तो मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान के सिफारतकार रहे हैं, साबिक सिफारतकार, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर इन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की है, और बिलख़ुसूस ये अपना जो एक इदारा है, सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज़, उसके ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी हैं। तो समझते हैं इन तमाम तर चीज़ों को, जो इस वक्त आलमी सतह के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, क्या आलमी ताकतें बिलख़ुसूस अमेरिका सिफारतकारी को मौका देगा, या फिर एक ही आर्ज़ी जंगबंदी होगी? दोबारा जो मामला है ये जाता हुआ हमें कहीं और नज़र आएगा। तो मैं अपने मेहमान शख्सियत का तारुफ़ आपको उन्वान की हद तक मैंने करवा दिया। नाम है इनका पाकिस्तान के साबिक सिफारतकार, इंतहाई काबिल एहतराम अली सरवर नकवी साहब। सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। सर, सबसे पहले मैं जैसा कि इब्तिदा के अंदर भी मैंने बात की है, आपको लगता है कि एक नहीं 2 बार जिस तरह ईरान के साथ हुआ, मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर ही थे जब ईरान के ऊपर जंग मुसल्लत की गई। पाकिस्तान की तरफ से इस बार पैगाम रसानी का, सालिसी का किरदार अदा किया, चाइना ने भी इसके अंदर अपना किरदार अदा किया। आप समझते हैं कि दुनिया के लिए एक और मौका है कि सिफारतकारी को मौका दिया जाए, और ये जो आर्ज़ी 2 हफ़्तों की जंगबंदी की बात की जा रही है, आपको ये मुस्तकिल अमन की तरफ मामला जाता हुआ नज़र आता है, ईरान के 10 नुकात को देखते हुए भी? जी हाँ, देखिए, हाँ, मैं चंद एक बातें पहले करूँगा जी, कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। बिल्कुल। जंग हमेशा किसी जगह भी चलती नहीं रही है। कहीं न कहीं किसी एक नहज पे आकर रुक जाती है, जी, और फिर अ, सफारती कोशिशें की जाती हैं, और उसके बाद कोई मुआहदा होता है। सही। ये जब से इंसानियत कायम है, जी, ये ऐसा होता है, बिल्कुल। ऐसा होता रहा है। अब अमेरिका वियतनाम में 60 की दिहाई में था, और वियतनाम में भी अमेरिका को बहुत बड़ी शिकस्त हुई थी। हालांकि वो छोटी सी कौम है, जी, लेकिन उसने अमेरिका को एक ज़बरदस्त शिकस्त दी, जैसा कि ईरान ने दिया है। ईरान तो फिर भी वियतनाम से काफ़ी बड़ा है। अ, तो डॉक्टर हेनरी किसिंजर उस वक्त उनके वज़ीर ख़ारिजा थे। वो भागे-भागे पेरिस गए, और पेरिस में वियतनाम का वज़ीर ख़ारिजा ल्यू डुक थू वो आया, और उन्होंने पहले जंगबंदी की, और फिर उन्होंने एग्रीमेंट किया, मुआहदा किया। तो उसमें बहुत सी वियतनाम की बातें जो हैं उनको माननी पड़ी। अब इस वक्त मैं तारीख़ का पस मंज़र अपने सामने रखता हूँ। सही।
تو یہ چیزیں اس طرح ہوتی رہی ہیں. میں نے یہ ایک مثال آپ کو دی، اور بھی میں مثالیں دے سکتا ہوں، لیکن مختصراً میں نے یہ جی بتایا. اب اس وقت جو ہوا ہے، ایک تو ایران کے اوپر جنگ مسلط کی گئی، ایران کے ساتھ جارحیت ہوئی اور ایگریشن ایران پہ کیا گیا. اس لیے ایران جو ہے وہ وکٹم ہے. ایران ایسا ملک ہے جس کے اوپر جنگ مسلط کی گئی اور اس نے اپنا دفاع کیا، لیکن اپنا دفاع ماشاء اللہ اتنی اچھی طرح کیا کہ اب وہ ہر طرف سے کوشش ہونے لگی کہ جنگ بندی ہو جائے، کیونکہ ایران تو پیچھے نہیں ہٹنے کا تھا. جی ایران میں بڑا عزم تھا، بڑی پرعزم قوم ہے یہ تو ماشاء اللہ، اور سارے مسلمان ممالک کے لیے باعث فخر ہے. اچھا، تو یہ جب صدر ٹرمپ نے ایک اتنی بڑی دھمکی دی کہ ساری تہذیب کو تباہ کر دے گا، ایران کو تباہ کر دے گا، اس کے ایٹمی اسلحہ ختم کر دے گا، اور وہ ایران پہ بمباری اتنی کرے گا، پتھروں کے زمانے میں دیکھیے. پتھروں کے زمانے میں دھکیل دے گا. جی ہاں. تو وہ کل کی رات بڑی ایک پریشان کن رات تھی. ساری دنیا پریشان تھی کہ اگر یہ ایسا ہوتا ہے تو پھر بہت ہر طرف بڑا ڈیمیج ہوگا، بڑی تباہی آئے گی. تو صبح جو یہ خبر آئی ہمارے وقت کے مطابق، جو امریکہ کے 8 بجے تھے رات کے، تو سب کو ایک اطمینان ہوا، اے سائی آف ریلیف جس کو انگریزی میں کہتے ہیں، وہ سب نے لی، اور سب کو یہ سن کر بڑی خوشی ہوئی، اور ایک طرح سے اطمینان ہوا کہ پاکستان نے ایک اہم رول کا ادا کیا ہے. پاکستان سہولت کار ہے، پاکستان ضامن نہیں ہے، بالکل پاکستان گارنٹر نہیں ہے، پاکستان فیسیلیٹیٹر ہے جس کو انگلش میں کہتے ہیں. جی تو پاکستان نے یہ رول ادا کیا. اس میں چین بھی کافی حد تک انوالو تھا. تو یہ مل کر طے ہوا کہ امریکہ سے جنگ بندی کروائی جائے. تو امریکہ جنگ بندی پہ رضامند ہو گیا، کیونکہ امریکہ میں ان کے الگ مسائل تھے. امریکہ میں اندرون ملک ٹرمپ کے خلاف ایک جی اختلاف بہت بڑا کھڑا ہو گیا تھا. وہاں پہ اپوزیشن جو ہے وہ ان کو پوچھ رہی تھی کہ بھئی یہ کیوں کر رہے ہو اور کیا حاصل ہے تمہیں، کیونکہ امریکہ کا کوئی خاص براہ راست کوئی دلچسپی اس کی نہیں تھی. ایون یہاں تک کہ اپنا ہرموز میں امریکہ نے، ٹرمپ نے ایک بار کہا تھا کہ ہمارا تو اس میں کوئی جی تجارت کا وہ فیکٹر نہیں ہے، کوئی شرح نہیں نہیں. کہ ہم وہاں ہمیں فرق نہیں پڑتا ہے اگر بند ہو یا کھلا ہو. تو امریکی عوام یہ سوال کرنے لگی، اور ان کی جو پارلیمنٹ ہے، جو کانگریس کہلاتی ہے، وہ وہاں پہ سوال اٹھنے لگے ان کے ریپبلکن پارٹی کے لوگوں کی طرف سے، نہ کہ وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگ. تو وہ دباؤ پھر پبلک میں، وہاں پہ اسکولوں میں، یونیورسٹیز میں، سڑکوں پہ لوگ آ گئے، اور وہ اس کا اپنے رائے کا اظہار کر رہے تھے کہ جنگ میں ہمیں نہیں پڑنا چاہیے. تو ان سب باتوں کی وجہ سے، اور تیسرا ایک عنصر، تیسرا فیکٹر وہ تھا ایران کا جواب. جی کیونکہ ایران نے اپنا دفاع ڈٹ کے کیا، بہت اچھا دفاع کیا، اور باوجود بہت نقصان اٹھانے کے ایران اڑا رہا، جمع رہا میدان میں. سر، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایران کی طرف سے جو 10 نکات دیے گئے ہیں میں ان کے اوپر بھی بات کروں گا، لیکن چونکہ
آپ ایک ایسے شعبے سے ہیں، آپ دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں کہ حالات کس طرف جا رہے ہیں۔ جنگ تو ہو چکی ہے، ایک یہاں پر ایک میدان تو سج چکا، لیکن اس کے جو پیچھے جو حالات ہوتے ہیں کہ ایسے اسباب بنے کیا کہ جن کی وجہ سے جنگ ہوئی، آپ کی گرفت ان کے اوپر ہے۔ یہ جو ابھی موجودہ جو سینیریو بنا کہ ایران کے اوپر جو جنگ مسلط کی گئی، اس کے پیچھے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ اہداف امریکہ کے بڑے بڑے بیٹھے ہوئے تھنک ٹینک جن سے متعلق یہاں پر بالخصوص ترقی پذیر ممالک کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر بڑے انٹلیکچوئل قسم کے دماغ ہیں، وہ کبھی بھی اپنے موقع کے علاوہ یا فائدے کے علاوہ نہیں کسی بھی میدان کے اندر جاتے۔ انہیں جب یہ فائدہ نظر نہیں آ رہا تھا، ان کا ڈائریکٹ کوئی کلیش بھی ایران کے ساتھ نہیں تھا، نہ کوئی سرحدوں والا معاملہ تھا، تو پھر آخر ایسی کیا وجہ بنی؟ کیا یہی بیانیہ تھا کہ یہ اسرائیل کی جنگ تھی اور اس کے اندر مذہب کا بھی فیکٹر تھا اور اس کو لایا گیا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں، امریکہ کے بھی اپنے مفادات کچھ چیزیں ایسی تھیں جو آپ بہتر سمجھتے ہیں؟ جی دیکھیے، میں واشنگٹن میں 5 سال رہا ہوں صحیح۔ اپنے سفارت خانے میں ڈپٹی ہیڈ آف مشن تھا، یعنی میں نمبر 2 ڈپلومیٹ تھا وہاں پہ، سفارتکار۔ اور میرے زمانے میں، یہ میں اپنا بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں، میرے زمانے میں ایران انٹرسٹ سیکشن پاکستان ایمبیسی میں کھولا گیا تھا۔ جب ایران کی ایمبیسی ختم ہوئی اور جب یہ انقلاب آیا جی۔ تو ایران کا سفارت خانہ وہاں پہ بند ہو گیا تھا، اور امریکی حکومت نے اس کو اجازت اس کی واپس لے لی تھی کہ وہ کام کرے۔ تو پاکستان آگے آیا اور پاکستان نے ایران کے مفاد کا ایک سیکشن اپنے ایمبیسی میں کھولا، اور وہ آج تک چل رہا ہے۔ ہم ایران کو ریپرزینٹ کرتے ہیں واشنگٹن میں، یہ بہت سے لوگ نہیں جانتے۔ کہنے کے لیے امریکہ کہتا تھا کہ ایران کو ایٹمی ہتھیار نہیں بنانے دیں گے، ایٹمی صلاحیت ان کو نہیں حاصل کرنے دیں گے، اور دوسرے یہ کہ ایران بیلسٹک میزائل جو بنا کے چلاتا ہے وہ ہم روکیں گے۔ اور ایران نے پھر ان کا مقابلہ کیا اور وہ آبنائے ہرمز بند کر دیا، کم از کم ان جہازوں کے لیے جو اس کے دشمن ملکوں کے ہیں۔ تو وہ ان کے لیے سخت پریشانی کا باعث ہوا، کیونکہ 20% دنیا کی تجارت وہ آبنائے ہرمز سے ہوتی ہے، گزرتی ہے۔ تو ایران میرا خیال ہے کہ اس نے ثابت کیا کہ اس کے اوپر اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو وہ اپنی دفاع کرے گا، صحیح۔ اور اس طرح کرے گا کہ وہ دوسرا جو ہے وہ پھر ہار مانتا ہے۔ سر، یہ کتنا آسان اور کتنا مشکل ہوگا کہ جو ایران کی طرف سے جو 10 نکات دیے گئے ہیں، یعنی اگر دیکھا جائے کہ 1979 کے بعد سے وقتاً فوقتاً ایران کے اوپر جو معاشی پابندیاں لگیں، پھر ان کے اندر مزید اضافہ بھی ہوتا رہا، مسلسل یہ چیز رکھی گئی کہ آپ جوہری ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر سکتے، گو کہ ایران کا اپنا ایک موقف تھا کہ ہمیں یہ چاہیے بھی نہیں، ہم تو اپنی انسانی فلاح بہبود کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں۔ پھر جو میزائل پروگرام ہے اسے محدود کرنے کی بات کی گئی تھی، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا۔ تو اب تو ایران نے یہ تمام تر کنڈیشن مستقل امن کے ساتھ جوڑ دی ہے کہ آپ کو ہمارے یورینیم افزودگی کی جو آپ ہمیں تجویز دیتے ہیں کہ اس ملک میں منتقل کر دو، اس میں کر دو، یہ تو ہم نہیں کریں گے، یہ حق ہمیں ہونا چاہیے۔ اب نئے ہرمز جو پہلے اس جنگ سے پہلے کھلی ہوئی تھی، اس کے اوپر اب ایران اور عمان مشترکہ طور کے اوپر ایک منصوبے کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ یہ ٹول لیا جائے، یہاں سے پیسے وصول کیے جائیں۔ اس کے علاوہ بیلسٹک میزائل کا ہے یا ایران کی اپنی جو عسکری قوت کے حوالے سے ہے، یہ تمام تر اختیارات ایران کو حاصل ہوں گے اور اسے دنیا کو ماننا پڑے گا۔ اس قسم کے جو 10 نکات ہیں رکھ دیے ہیں امریکہ کے آگے، عالمی طاقتوں کے آگے۔ اب اس کے اوپر مستقل امن ہو سکتا ہے؟ امریکہ اور اسرائیل اس کو اتنی آسانی سے مان لیں گے؟ آسانی سے نہیں مانیں گے، میرا تو نہیں خیال ہے، لیکن ان کے پاس اور کوئی راستہ بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیے، جو ایران کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں وہ پہلے اس کی بات کرتے ہیں جی۔ کہ اس کے اوپر سینکشنز لگا دیے گئے، اور اس کے بڑے اماؤنٹس، بڑی رقمیں ان کی بند ہیں وہاں پہ، وہ منجمد ہیں جی۔ امریکی بینکوں میں، جی۔ تو وہ ان کو ملنے چاہیے۔ دوسرے، ایران کا آرٹیکل 4 آف NPT، اس کے تحت ایران کو حق ہے
ہر ملک کو حق ہے کہ وہ ایٹمی توانائی جی نیوکلیر انرجی کو وہ استعمال کرے امن کے سویلین مقاصد کے لیے civilian ملکوں کے مقاصد کے جی آرٹیکل 4 آف جو NPT وہ گارنٹی کرتا ہے، تو ایران کا حق ہے کہ وہ اپنا نیوکلیر پروگرام رکھے، صرف اس پہ پابندی یہ ہے کہ ایٹمی ہتھیار نہیں تیار کرے، تو وہ تو ایران نے کہا ہوا ہے کہ وہ نہیں کرے گا۔ اور جہاں تک بیلسٹک میزائلز وہ بھی اس پہ کوئی پابندی نہیں ہے دنیا میں، کوئی ایسا لا نہیں ہے، تو وہ بیلسٹک میزائل بھی ڈیولپ کر سکتا ہے۔ تو ایران کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ کنڈیشنز میٹ کرنا، لیکن ایران کی جو ڈیمانڈز ہیں وہ آیا امریکہ مانتا ہے کہ نہیں، ان کے جو مطالبے ہیں جو کہ 10 پوائنٹ پلان میں ہیں وہ امریکہ کو قبول کرنا پڑے گا، اور اس نے ان کے ساتھ زیادتی کر رکھی ہے جو کہ اب وہ زیادتی نہیں چل سکتی ہے، اور ان کو اس میں نرمی دکھانی پڑے گی۔ صحیح اگر امن قائم ہونا ہے، اگر اس خطے میں امن و استحکام قائم ہونا ہونا چاہیے اور ہونے کی کوشش ہوتی ہے، تو اس میں ایران کے جو جائز مطالبے ہیں وہ ماننے پڑیں گے۔ عرب ممالک اس ساری صورتحال کے بعد جیسا کہ ایک عارضی جنگ بندی بھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ بھی اس جنگ کے اندر اگر عملی طور کے اوپر فریق نہیں بنے ہیں لیکن متاثرین کے اندر یا اسٹیک ہولڈرز کے طور کے اوپر تو وہ رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عرب کنٹریز سے اب ہم دیکھیں گے کہ عرب کنٹریز اب اپنی امریکن کیمپ سے نکل کر چائنا کی طرف یا پھر پاکستان کے ساتھ، جیسا کہ ان کا سعودی عرب کا آلریڈی دفاعی معاہدہ ہے، اس طرف جائیں گے، اس خطے سے امریکی بیسز کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آئے گا، یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا؟ امریکہ اپنی بیسز تو مشکل ہے کہ وہ چھوڑے، لیکن ان بیسز کی جو حیثیت ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے، اور وہ ایران اس کے اوپر میرا خیال ہے اصرار کرے گا۔ اور پھر جو عرب ممالک ہیں، خلیجی ممالک خاص طور پہ جو کہ ایران کے قربت میں ہیں، پڑوس میں ہیں، وہ ان کو ایران کی پوزیشن کو اب قبول کرنا پڑے گا۔ دیکھیں نا، یعنی کہ سعودی عرب، قطر، کویت، عمان، یہ سارے ممالک، یہ امارات، جی متحدہ عرب امارات، تو یہ سارے ممالک امریکہ کے زیر اثر زیادہ تھے۔ وہ ابراہم اکارڈز انہوں نے سائن، متحدہ عرب امارات نے سائن کیا ہے اسرائیل کے ساتھ، تو وہ ان کو اس پہ نظر ثانی کرنی ہوگی کہ آیا وہ اس کو مینٹین کریں کہ نہ کریں۔ دیکھیے، میں اردن میں پاکستان کا سفیر تھا، میں بہت سے ملکوں میں سفیر رہا ہوں۔ اردن میں ان کے اسرائیل سے سفارتی تعلقات تھے، ان دونوں کے ہم ایمبیسڈر ہوتا تھا، عمان میں بھی اور ٹیل اویو میں بھی۔ تو وہ جو اسرائیلیز کے ساتھ ان کا جو تجربہ تھا، وہ کافی اسرائیلیوں سے پریشان تھے اور تنگ تھے، کیونکہ اسرائیلی قوم جو ہے وہ جیسے ٹورزم ہے، جی وہ آتے تھے، اپنا سینڈوچ خود لے کے آتے تھے، ان کا کھانا نہیں کھاتے تھے، سمجھے نا، نہ پیسہ خرچ کرتے تھے وہاں، اور وہ بس میں آتے تھے، اس میں وہ سلیپنگ برتھس ہوتی تھیں، اس میں سوتے تھے، تو وہ لوگ مل ملا کر دوستی قائم کرنے میں نہیں یقین رکھتے۔ مطلب یہ ایسے ہی ہے کہ آپ دوسری قوم کو حقیر مان رہے ہیں اور اپنی چیزیں ہاں، وہ لے کر آنے بالکل بالکل۔ صحیح ہے۔ تو یہ مصر کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے، جب ان کے سفارتی تعلقات ہوئے تو مصر بھی ان سے کافی نالا رہے۔ تو سر، عرب ممالک کے حوالے سے ہم یہ دیکھتے ہیں، جیسا کہ آپ نے جی، اسرائیل یا اسرائیلی نیشن کی مینٹلٹی کا بھی ذکر کیا ہے، تو اس میں آخر وجہ کیا ہے؟ وہ کون سا خوف ہے؟ یعنی کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ آپ خود ان چیزوں کے اندر انوالو رہے ہیں،
کہ جب عرب ممالک یا خلیجی ممالک امریکہ کے ساتھ دفاعی اتحاد کر رہے تھے، اپنی سرزمینیں دے رہے تھے، تو اس وقت یہ بیانیہ تھا کہ یہ جو ایران کے اندر انقلاب آیا ہے، اس نے اب سرحد سے باہر بھی جانا ہے، اس کو سرحد سے باہر بھیجنا ہے۔ تو یہ جو عرب ممالک، خلیجی ممالک کے اندر جو بادشاہتیں ہیں، یہ ان کے لیے مشکل وقت آ سکتا ہے، اور ان کی حفاظت کے لیے یا پھر عرب اور خلیج کے اس خطے کی حفاظت کے لیے امریکہ آ رہا ہے۔ اب تو یہ چیز عیاں ہو چکی ہے کہ یہ کس کی حفاظت کے لیے آئے تھے، اور کس کے عزائم ہیں توسیع پسندی کے۔ ایران کے توسیع پسندی کے عزائم نہیں ہیں۔ ایگریمنٹ ہونے کے باوجود قطر کے اوپر بھی حملہ ہوا جو کہ اسرائیل کی طرف سے کیا گیا۔ تو عرب ممالک کو کون سی ایسی سوچ تھی یا ابھی بھی ہے کہ جو امریکہ سے مکمل طور کے اوپر کم از کم دفاعی معاملات کے اوپر اپنی سرزمینیں نہ دینے کے حوالے سے وہ خود کو کنونس نہیں کر پا رہے ہیں، یا ایسے کون سے مفادات چیزیں ہیں؟ جہاں آپ نے اچھا سوال اٹھایا ہے، دیکھیے ایک تو عرب ممالک چھوٹے ممالک ہیں، چھوٹے ملک ہیں، سے تو ان کو اپنے سالمیت کی بڑی فکر رہتی ہے۔ ہوں اور جب ایران میں انقلاب آیا تھا تو یہ صحیح ہے کہ ان کو ایران سے بہت خوف آیا، کیونکہ وہ ڈر رہے تھے کہ ایران یہ میں انقلاب یہ ان کے ملکوں میں بھی پھیلے گا، اور اس کی وجہ سے ان کی بادشاہت یا ان کا جو رول ہے وہ جی ختم ہو جائے گا۔ تو وہ ایک تاریخی ایک ان کے لیے ایک فکر کا مقام تھا، اور وہ ڈر ان کے دل میں ابھی بھی ہے۔ اور دوسرے وہ سمجھتے تھے کہ امریکہ ان کا تحفظ کرے گا، تو اس لیے بیسز انہوں نے امریکہ کو دیے۔ ہوں۔ لیکن اب جو صورت بنی ہے اس میں میرا خیال ہے کہ امریکی بیسز بھی جو رہیں گے وہ بہت محدود قسم کے ان کو، قسم کے ہوں گے، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ذکر کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو یہ تو میرا خیال ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جو خاص کر خلیجی ممالک ہیں اور ایران، ان دونوں میں جو باہمی تعلقات ہیں وہ ایک ریئلسٹک لیول پہ ایک حقیقت پسندانہ صورتحال اختیار کریں گے، ہاں۔ اور وہ ابھی دیکھنا ہے اس کیسے ہوتا ہے۔ اس میں خلیجی ممالک اب جانتے ہیں کہ پہلی بات کہ امریکہ ان کا تحفظ نہیں کر سکتا ہے، بی ان کو ایران سے ان کی کوئی عداوت نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، اور نہ ہی ایران ان کی حکومتوں کو گرانا چاہتا ہے۔ تو یہ ان کو احساس اس بات کا بھی اب ہو گیا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ان کے تعلقات کچھ ایک نئے قسم کے سوچ کے تحت قائم رہیں گے، اور ابھی وہ فوراً نہیں ہوگا، وقت لگے گا۔ لیکن وقت لگے گا، لیکن یہ ایک سوچ آپ سمجھتے ہیں کہ تجزیے کے مطابق یہ ایک سوچ آ چکی ہے۔ سر میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس تنازع کے اندر بھی اور اس سے پہلے بھی کچھ ایسی بہت سی چیزیں ہیں جس میں امریکہ کا جو ایک کلیم تھا کہ وہ سپر طاقت ہے، اور تمام جو عالمی مالیاتی ادارے بھی ہیں اسی کے بنائے ہوئے یا اس کے اندر زیادہ اسٹیک ان کا۔ اب اس تعصب کے ساتھ چونکہ اس کی اب اس طرح کی کریڈیبلٹی نہیں رہی ہے، اور جو عالمی مالیاتی ادارے جیسے کہ کوئی ملک اگر نہیں مان رہا تو اس کے اوپر فیٹف کو لگا دیا جائے، اگر کسی کو آئی ایم ایف کے ساتھ ہے تو آئی ایم ایف کے ذریعے ٹائٹ کر دیا جائے۔ اب یہ ادارے بھی آہستہ آہستہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ زبو حالی کا شکار ہوں گے، ان کا بھی جو کریڈیبلٹی ہے وہ ڈاؤن ہوگی، اور جو امریکہ کی ایک آپ یہ کہہ لیں کہ ایک پوائنٹ رکھا ہوا ہے کہ جو ملک نہیں مانے گا اس کے اوپر پابندیاں لگانی ہیں، پھر دیگر ممالک بھی اس کے ساتھ نہیں تعلقات بحال کر سکتے۔ اب یہ چیزیں بھی آہستہ آہستہ ختم ہونی ہیں، اور پاکستان اور ایران کے درمیان بھی آپ سمجھتے ہیں کہ تجارت آنے والے دنوں میں ایک اہم فیکٹر بن سکتا ہے اور ہوگی؟ جہاں اب دیکھیں نا، پاکستان ایران کا ایک پہلے ہی سے معاہدہ ہے جی گیس پائپ لائن کا، بالکل۔ اور وہ بہت دنوں سے رکا ہوا ہے، کیونکہ پاکستان کے اوپر امریکہ کا دباؤ رہا ہے بہت دنوں سے کہ آپ یہ معاہدہ ایران سے نہ کریں، حالانکہ ایران سے ہم گیس حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارے معیشت کے لیے بہت مفید ہوگا یہ حاصل کرنا اور ان سے یہ گیس خریدنا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اور ایران کے تعلقات استوار ہوں گے اور بہتر ہو جائیں گے۔ ظاہر ہے ہم پڑوسی ملک ہیں، ہمارا کوئی تنازع نہیں ہے بالکل۔
پاکستان کا ایران کا کوئی بنیادی تنازع ہے ہی نہیں. صرف پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہمارے جو سرحد پہ جی بارڈر مینجمنٹ ہماری نہیں ہے، وہاں بارڈر مینجمنٹ اچھی نہیں ہے. تو وہ کیا ہوتا ہے، کسی نے کبھی کسی ایک طرف سے گولی چلا دی، دوسرا وہ پھر جگر سے گولی جو چلاتا ہے. ایران فیس کرتا ہے وہ پاکستان مطلب وہ آپ کی بات ہے کہ بارڈر مینجمنٹ اس طرح مؤثر ہونی چاہیے. ہمیں بارڈر مینجمنٹ دونوں ملک اگر طے کریں کہ یہاں بارڈر کو سنبھالا جائے اور صحیح طرح سے اس کو اس کا انتظام کیا جائے، تو پھر کوئی اور ہماری کسی اور بات پہ تفرقہ ہوتا ہی نہیں ہے. جی بالکل. سر آخری کوشچن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، پھر اختتام کریں گے اس نشست کا. اس سارے تنازع کے اندر ایران کی عوام کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں ان کی استقامت کے اوپر، جس طرح سے وہ لڑے ہیں، اور اسی عوام سے متعلق جو پروپیگنڈا جو چیزیں کی گئی تھیں کہ اپنے نظام کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہیں، مگر پوری دنیا نے دیکھا ہے کہ کیسے وہ اپنی فورسز کے ساتھ اور اپنی ریاست کے ساتھ ہم آہنگ نظر آئے اور اپنی تہذیب کو بچاتے ہوئے بھی نظر آئے. ایران کی عوام کی استقامت پر آپ کیا کہیں گے؟ میں ان کی استقامت کا کو داد دیتا ہوں. ماشاء اللہ یہ بہت بڑی خوبی ہے ایرانی قوم میں، اور ایرانی قوم بہت پرعزم ہے. وہ اپنے قومیت میں ان کو پورا یقین ہے، جس طرح کہ ان کے وہ اپنے مذہب میں یقین ہے. تو کلچرلی، ریلیجسلی، سوشلی ان لوگ بڑے صحیح سوچ کے لوگ ہیں. اور ایران کے لیے بہت مشکلات رہی ہیں پچھلے 40 سال، اور وہ انہوں نے اس کو برداشت کیا ہے. ایران نے عراق کے خلاف 8 سال جنگ لڑی، اور اس وقت تو انقلاب بھی تھوڑے دن ہوئے تھے کہ آیا تھا. جی تو اور اس مرتبہ بھی یہ 40 دن لڑائی کی. اس سے پہلے 2025 میں 12 دن کی جنگ ہوئی. تو یہ ہر مرتبہ ایران نے یہ ثابت کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گا. ایران کبھی بھی کسی سے دبے گا نہیں، اور وہ اپنی خود مختاری، اپنی آزادی کو برقرار رکھے گا. تو میں سمجھتا ہوں ایرانی قوم کا میں داد دیتا ہوں، ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ اس امتحان سے بخوبی اور بڑے کامیابی سے سرخرو ہو کر باہر آئے ہیں. سر بہت شکریہ، آپ نے سر اپنا قیمتی وقت دیا. اور ناظرین، گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے قابل احترام ہمارے لیے علی سرور نقوی صاحب، جو پاکستان کے سابق سفارتکار بھی رہے، اور یقیناً ایسا ہی ہے. اور ایران کی عوام نے جس طرح کی استقامت کا مظاہرہ کیا ہے، اور بالآخر امریکہ کو مجبور ہونا پڑا اور ان نکات کے پر آنا پڑا. ایک عارضی جنگ بندی ہی صحیح، لیکن مستقل امن کا راستہ دعا اور گمان اچھا یہی رکھنا چاہیے کہ مستقل امن کی طرف معاملہ جاتا ہوا نظر آئے، لیکن جارحیت کا حق بھی کسی کو نہیں ہونا چاہیے. تو بہرحال یہ تمام تر گفتگو آپ نے ملاحظہ کی ہے. انشاءاللہ اگلے نشست میں ایک نئی شخصیت کے ساتھ، ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. مجھے رضا عباس کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.